BA सालिसवन के तमाम तलबा और तालिबात, हम देख रहे थे पर्चा नंबर 11 अदबी तनकीद। अदबी तनकीद इस पर्चे में हम पढ़ रहे थे, वो था मगरिबी नखात या मगरिबी तनकीद निगार। इसमें हमने सबसे पहले शुरू किया था अफलातून। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि अफलातून यूनान से ताल्लुक़ रखने वाला फ़िलॉसफ़र और शायर था। इब्तिदा में उसने शायरी की और उसके बाद वो शायरी से उकता गया और फ़िलॉसफ़ी की तरफ राग़िब हो गया। अफलातून सुक़रात का शागिर्द था और अरस्तो, जिसको हम अरिस्टोटल कहते हैं, उसका उस्ताद रहा है। सुक़रात का शागिर्द और अरस्तो का उस्ताद है। अफलातून ने दो चीज़ों पे ख़ास ध्यान दिया है। एक कहता है कि वो है जमहूरिया, मतलब लोकशाही जिसे कहते हैं, जमहूरियत किसे कहते हैं, उस पे खासकर जोर दिया। और ख़ास उसमें और जो दूसरी बात थी वो थी कानून। इन दो बातों को वो बहुत ज़्यादा उसने ख्याल किया है, इजहार किया है और इन बातों पर ज़्यादा जोर दिया है। तो खैर, ये हमने कल तक देखा था। आज हम देखते हैं कि अफलातून के तनक़ीदी नज़रियात क्या है। अफलातून ने तनक़ीद में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए या कौन सी ऐसी बात की है या कौन से ऐसे उसके ख़यालात थे कि जिसकी वजह से उन्हें इतने 250 साल के बाद भी, इतने सदी के बाद भी आज भी उसे याद किया जाता है। इसका ज़माना याद रखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले का ज़माना है। यानी कितने हो गए ये 2020, यानी तो इस पे सदियाँ गुजर चुकी है। इसमें आप उसके बाद भी आज भी अफलातून को इस चीज़ में पढ़ा जाता है या उसको अहमियत दी जाती है, तो यकीनन कुछ ना कुछ उसके अहम नज़रियात होंगे। तो देखते हैं, अफलातून ने एक जगह कहा है कि शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, अब फ़लसफ़े का ज़माना है और फ़लसफ़ा ही इल्म सदाक़त का सरचश्मा है। यही नहीं बल्कि इसने अपनी तमाम नज़मों को जला डाला और जब इसने एक मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया तो शायरों को इसने शहरे बदर कर दिया। इसलिए ये नतीजा निकाला गया कि वो शायरी का दुश्मन था। लोग भूल गए कि वो खुद शायर था और आला दर्जे की शायरी का क़दरदान। वो इस शायरी को नापसंद करता है जो अखलाक को ख़राब करे, अवाम के पस्त जज्बात को भड़काए, बद तहज़ीबी और बद मज़ाक़ी की तालीम दे। देखिए, हम अगर इस बात पर गौर करें तो याद रखिए कि अफलातून खुद एक शायर था, लेकिन वो इससे बज़न हो गया और कहा कि भाई अब जो ज़माना है आगे का वो है किसका, फ़िलॉसफ़ी का, इसी में काम होना चाहिए। जिसकी वजह से उसने अपनी तमाम नज़में शायरी जो थी उसको अफलातून ने क्या किया, जला डाला कि भाई अब ये दौर ज़िक्री शेर व शायरी नज़्म निगारी का नहीं है, बल्कि किसका ज़माना है, फ़िलॉसफ़ी का है। और ये कहकर उसने एक मिसाली रियासत का तस्वुर बताया है कि भाई एक रियासत कैसी होनी चाहिए, एक रियासत में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो मिसाली कह सके या वहाँ के लोग आराम से रह सके। ये तस्वुर पेश करने के बाद उसने ही जो वहाँ उस वक्त मौजूद शोरा थे उनको मुल्क बदर कर दिया, शहर बदर कर दिया, वहाँ से उनको, उन शायरों को वहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से उन शोरा में और उन शायरी से लगाव रखने वाले लोगों में अफलातून के लिए नफ़रत पैदा हो गई और वो खुद
یہ بھول گئے کہ افلاطون بھی پہلے کیا تھا؟ شاعر تھا، اور وہ شاعر بھی ایسا تھا کہ خاص کر کہا گیا کہ اعلیٰ درجے اخلاق والی شاعری کا کیا تھا؟ مترادف تھا، اور بد اخلاقی، بد تہذیبی اور مختلف جذبات کو بھڑکانے والی شاعری سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اخلاقیات کی مناسبت سے وہ ایک اچھا شاعر یا ایک اچھی شاعری کا خواہش مند تھا، لیکن زمانے کی مناسبت سے اس نے اس شاعری کو جلا ڈالا اور فلسفے کی طرف راغب ہو گیا۔ سڈنی کہتا ہے کہ افلاطون کا اعتراض شاعری پہ نہیں بلکہ پست اور غیر اخلاقی شاعری پر ہے۔ افلاطون کے زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ شاعر کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں، کوئی غیبی طاقت شاعر سے یہ کام کر لیتی ہے۔ شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پر جذب کی کیفیت یا جنون کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اس خود فراموشی کے عالم میں وہ جو کچھ بھی کہہ گزرتا ہے دیوی دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے اور انسانی جذبات میں تہذیب کی بجائے ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ ڈرامے سے افلاطون اس لیے بیزار ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر جب ہم اس کی شاعری کی بات کی جائے یا شاعری کے تعلق سے اس کے خیالات کا اظہار کی جائے تو سڈنی کہتا ہے کہ بھائی افلاطون شاعری کا مخالف نہیں ہے، بلکہ شاعری میں غیر ضروری اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی کی جو تعلیم دی جاتی ہے یا جذبات کو بھڑکانے کا کام کیا جاتا ہے، وہ شاعری سے افلاطون کو پرہیز ہے۔ کہا ہے کہ بھئی وہ غیر جو اخلاقی شاعری ہے اس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دور میں ایک بات جو زیادہ مشہور تھی وہ یہ بھی تھی کہ شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ خود اپنے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو کوئی الہامی طاقت کیا کرتی ہے، شاعر کو شعر کہنے پہ مجبور کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا بلکہ جذب کی کیفیت کی وجہ سے وہ یہ چیزیں کہہ دیتا ہے، اور اس میں وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود میں ہی بس میں نہیں رہتا ہے، تو وہ دیوی دیوتاؤں کو اس دور میں جو ہوا کرتے تھے اس کی توہین کر دیتا ہے، تو یہ کسی کو منظور نہیں، اسی لیے وہ افلاطون کیا ہے ایسی شاعری کو وہ دور کرنا چاہتا ہے اور اس شاعری سے بچنا، اس پہ یہ اعتراض ہے۔ ایسا سمجھیے کہ افلاطون کو یہ اعتراض ہے کہ بھئی اعتراض کیا ہے کہ الہامی نہیں ہوتی ہے اور دیوی دیوتاؤں کی بھی توہین کر دیتا ہے، ہیجان پیدا کر دیتے ہے، شاعری کچھ بھی کہہ کر اگر بسمی نہیں تو جنون کی کیفیت میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس سے اعتراض تھا، اچھی شاعری سے اعتراض نہیں تھا، ایسا سڈنی بھی کہتا ہے۔ پھر ڈرامے صنف پہ کیا مشکل تھی کہ افلاطون اس پہ بھی کیوں اعتراض کرتا تھا، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈرامے سے افلاطون اس لیے بیزار ہے کہ ڈرامے کے زیادہ تر کردار جو ہے وہ بزدل ہوتے ہیں، بدمعاش ہوتے ہیں اور مجرم ہوتے ہیں۔ ایسا ڈرامہ نگار ڈرامہ لکھتے وقت اپنے آپ کو ان کرداروں میں جذب کر دیتا ہے، اور جب ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی خود ان کے کرداروں کے سانچے میں ڈھال لینا چاہتا ہے۔ افلاطون المیہ کے نسوانی کرداروں کی خاص طور پر مذمت کرتا ہے، کیونکہ یہ عورتیں عموماً عشق لڑاتی ہے، روتی ہے، بسورتی ہے، لڑائی جھگڑے کرتی نظر آتی ہے، اور وہیں تربیہ کے کرداروں کو سستا مذاق برباد کر دیتا ہے۔ تربیہ کی ایک بات البتہ افلاطون کو پسند ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی کی کمزوری پہ ہنستے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کمزوری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ افلاطون شاعری سے اخلاقی تعلیم کا کام لینا چاہتا ہے۔ دیکھیے اب کہا گیا کہ بھئی افلاطون جو ہے وہ ڈرامہ جو اردو کی نثری صنف ہے اس پہ بھی اس کے اعتراضات ہے۔ کہا گیا کہ بھئی کیا اعتراضات ہے، تو کہا گیا ہے کہ ڈرامے میں جو کردار ہوتے ہیں تو خاص کر کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، ویلن جیسے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ڈرامہ پر میں، تو وہ بدمعاش ہوتے ہیں، بد کردار بھی ہوتے ہیں اور مجرم قسم کے ہوتے ہیں۔
اب جب ایسے قسم کے کردار وغیرہ جب کام کریں گے اور وہ چیزیں بتائی جائے گی تو سماج پر بھی اس کے ویسے ہی اثرات بنیں گے، لوگ ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے یا اسی طریقے کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے سماج میں ایک قسم کا کیا ہوگا، مجرمانہ رویے اختیار کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے سماج کتنی خراب ہوگا۔ اس لیے افلاطون ڈرامہ صنف کو بھی پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یا پھر ڈرامے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ پھر جب آگے بڑھتے ہیں کہ اور کیا بات ہے تو کہتے ہیں کہ ڈرامے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک المیہ اور ایک تربیہ، یعنی ٹریجڈی والے ڈرامے اور تربیہ مطلب کامیڈی والے ڈرامے۔ تو المیہ ڈرامے میں کہا گیا کہ کیوں، تو اس میں خاص کر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو وہ نسوانی کردار ہوتے ہیں، عورتیں جو کردار نبھاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ ایک تو جو ان کا مشہور جو ہتھیار ہے وہ کہ بھئی روتی بسورتی بہت زیادہ ہے، پھر کہا گیا ہے کہ بھئی عشق بھی لڑاتی ہے، پھر کہا گیا ہے کہ جھگڑے لگاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ڈرامے پسند نہیں ہے یا ایسی چیز ڈرامے ہونی۔ آج کے دور میں بھی ہم مختلف ڈرامے دیکھتے ہیں کہ بھئی مختلف ڈرامے جو آتے رہتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی گھریلو کے کہا تو جاتا ہے لیکن مختلف اتنی عشق لڑاتے ہوئے عورتیں ہمیں نظر آتی ہے، مختلف طریقے سے اتنی روتی پسورتی اپنے کام نفس اور اپنے مطلب کو پورا کرتی نظر آتی ہے۔ وہیں مختلف ڈراموں میں آپس میں جھگڑے لگانا، گھروں میں ایک دوسرے سے لڑا کر اس گھر کو، اس خاندان کو تباہ کرنا جیسی بھی باتیں آج ہمیں نظر آتی ہے۔ تو افلاطون کو اس دور میں یعنی 20 قبل مسیح دور میں بھی یہ چیزوں سے نفرت تھی کہ ایسی چیزیں کیا ہوگی، سماج پر غلط اثر کرے گی، جس کی وجہ سے یہ المیہ ڈرامے بھی نہیں ہونے چاہیے یا ایسے کردار کم از کم نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آج کے ہر گھر میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہی ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں کہ جس میں گھریلو کہا تو جاتا ہے، فیملی ڈرامہ تو کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر مختلف نئے طریقے بتائے جاتے ہیں گھروں کو پھوڑنے، آپس میں لڑانے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے طور طریقے، تو جو بالکل غلط ہے۔ تو اس کی وجہ سے افلاطون کیا کرتا ہے، ڈرامے المیہ کو وہ مسترد کرتا ہے یا اس چیزوں سے وہ کہتا ہے کہ یہ کم از کم یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے اس کا کہ بھئی اخلاق ہونی چاہیے سماج میں، کیسے ایک اخلاقی سماج تیار ہونا چاہیے، یہ ایک اچھا نظریہ افلاطون کا یہاں پر۔ پھر کہا گیا کہ ڈرامے تو اور بھی ہوتے، کامیڈی بھی ہوتے، تو ڈرامے کہہ رہا ہے کہ تربیہ میں بھی کہ وہی ہوتا ہے، اس پہ بھی اعتراض ہے کہ بھئی اس میں بھی بہت سارے ایسے مذاق کیے جاتے ہیں بالکل اتنے سستے کہ خود وہی مذاق جو ہے اس کردار کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ آج کے ہم مختلف کامیڈی شوز دیکھتے ہیں، لافٹر چیلنج شو وغیرہ دیکھتے ہیں کہ جس میں اس درجے پہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں مذاق کرنے کے واسطے کہ اس میں معیار کا کوئی تعلق نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سستا مذاق ان کی شخصیت ہے اور وہ چیزوں کو برباد کر رہی ہے۔ لیکن آج کے دور کے حساب سے صرف پیسہ کمانا ہی مقصد ہے، جس کی وجہ سے لوگ تربیہ ڈرامے بھی بہت ہی شوق سے کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو خیر مگر اس پہ بھی افلاطون اعتراض کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں جو کردار ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس چیز پر تربیہ ڈرامے میں افلاطون کو ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ یہ کہ بھئی جس پر ہنسا جاتا ہے یا جس بات پر یا جس شخص پر ہنسا جاتا ہے اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ بھئی ویسی چیز یا ویسا عمل یا ویسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیوں تو لوگ اس پر ہنسیں گے۔ اس کے لیے تربیہ کی یہ ایک خاصیت افلاطون کو ٹھیک لگتی ہے، لیکن افلاطون ان تمام باتوں سے جس سے اخلاقی درس حاصل نہ ہو اس سے اعتراض کرتا ہے۔
تو یہ تھے دو صنف جس میں افلاطون نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے المیہ اور تربیہ ڈراموں سے بھی اس کو اعتراض ہے۔ افلاطون اس شاعری کا حامی نہیں جسے صرف مسرت حاصل ہو، اس کے نزدیک شاعری کا اصل کام زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ مقصد اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ شاعر اور ڈرامہ نگار زندگی کو ویسا نہ پیش کرے جیسی کہ وہ ہے، بلکہ اس طرح دکھائے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ جو کردار پیش کیے جائے وہ مثالی ہو تاکہ اچھے کرداروں کی نقل کرنے والے بھی اچھے ہو جائیں۔ اب یہ بات واضح ہے کہ افلاطون معلم اخلاق تھا اور چاہتا تھا کہ ڈرامہ اور شاعری اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے۔ یہاں پر اچھی اس بات بتائی گئی ہے کہ ڈرامہ اور شاعری سے افلاطون جو چاہتا تھا وہ اچھا درس دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ وہ چیز، وہ ڈرامہ، وہ کردار ایسے پیش کیے جائے، کہتا ہے افلاطون کہ جس کو دیکھ کر سماج کے لوگ اس طریقے سے بننے کی کوشش کریں، نہ کہ ایسا پیش کرے کہ بھئی جیسا ہے ویسے ہی پیش کرے۔ بھئی تم حقیقت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس بات بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ یہی چیز جس علاقے میں اس کا پتہ نہیں ہے، ایسی بھی خرابی یا ایسی بھی کچھ نقص یا عیب ہوتے ہیں، وہاں جب یہ چیز پہنچے گی تو وہاں پر کے لوگ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، جبکہ اس چیز سے روکنا ضروری ہے۔ تو افلاطون کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صنف شاعری اور صنف ڈرامہ نگاری کا اگر آپ استعمال بھی کر رہے ہیں تو اس میں کرداروں کو ویسا پیش نہ کرے جیسا وہ ہے، بلکہ ایسا پیش کرنے کی کوشش کرے کہ جس کو دیکھ کر لوگ مثالی بن جائے، ان میں اخلاقی باتیں پہنچ جائے۔ یہ چیز اگر ہو جائے تو افلاطون کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں ہونے سے ایک کافی بہتر ہوگا اور اس سے ایک اچھا مثالی سماج پیدا ہوگا اور اس سماج میں رہنے والے لوگ با اخلاق ہوں گے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون جو ہے وہ اخلاقی معلم تھا اور اچھے باتیں سماج میں دینا چاہتا تھا اور اچھا مثالی سماج تیار کرنا چاہتا تھا۔ تو خیر یہ ایسے نظریات ہیں جس کی وجہ سے افلاطون کو اتنا اہم درجہ دیا گیا ہے اور تنقید میں بھی اس کو کافی اہم مانا گیا ہے۔ تو یہ افلاطون ہیں جو مغربی تنقید نگار ہے۔ ہم ان کے بارے میں اور مختصراً اور آگے پڑھتے ہیں اس میں، لیکن آج کے لیے ہم اتنا یہاں پر رکتے ہیں کہ افلاطون کی یہ مغربی تنقید نگاروں میں کیا اہمیت تھی۔ خیر یہ رکتے ہیں۔